हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। आज मैंने वीडियो नहीं डाली, आज पूरा दिन मेरी वीडियो नहीं आई और मैं कमेंट सेक्शन में मतलब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि एक पाकिस्तान में सिनेरियो दोबारा से क्रिएट किया जाता है, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही। तो सबसे पहले तो मैं उस पर बात करूँगी कि आज आज मैंने जैसे कोई वीडियो नहीं लगाई सुबह से। कल रात से मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और वो मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो सुबह हम लोगों को इमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा। और अभी कुछ देर पहले ही मैं घर आई हूँ और मुझे काफ़ी लोग जो है वो मैसेज कर के कह रहे थे कि आप क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही। ये एक वाक़ई अपने आप में एक सवालिया निशान है कि मैं आखिर क्यों नहीं बोल रही, किसी भी वाक़ये पे पिछले 2 सालों से आखिर मैं क्यों चुप हूँ। और वो आज इस पूरे डिबेट में, लाइव डिबेट में मैं बात करूँगी कि आखिर मैं क्यों चुप रही पूरे 2 साल और क्या-क्या चीज़ें मैंने फ़ेस की और क्या-क्या चीज़ें जो हैं मैं आज जो लोगों के साथ हो रहा है, वो लोग क्या फ़ेस कर रहे हैं। इस पर आज मैं पूरे इस लाइव डिबेट पे मैं बात करूँगी। और सबसे पहले मैं आज वीडियो वाक़ई ही नहीं कर सकी और मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी स्टिल आज डायलिसिस उनका था, इमरजेंसी डायलिसिस करवाने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अभी कुछ देर पहले ही आई, तो अभी भी आकर उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस, कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप क्यों नहीं बोल रही। तो आज क्यों ना मैंने सोचा कि इस चुप्पी को तोड़ दिया जाए और चुप्पी को तोड़ने के बाद आप लोगों के साथ अपना पूरा 2 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। चूँकि हम सोशल मीडिया पे सारे काम करते हैं और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और मेरे ख़्याल से जो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो लोगों को जोड़ कर रखता है। कोई भी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाला या कोई भी कंट्री से या किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप जो है लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं और अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचा देते हैं। तो इस पे आज हम सारे तरीके से बात करेंगे कि क्या डर थे, क्या खदशात थे, 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ रही, क्या किया मैंने 2 सालों में और 2 साल पहले मेरी क्या कंडीशन रही और मैं क्या-क्या चीज़ें जो है किस-किस ट्रॉमा में रही कि कहाँ-कहाँ से मुझे गुज़रना पड़ा, आज वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स जब भी मेरे साथ पिछले 2 साल पहले जो वाक़या हुआ, ठीक है? उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। आपको पता है कि मैं अभी नई-नई फ़ील्ड में आई थी और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि चीज़ों को किस तरह टैकल किया जाता है, चीज़ों को किस तरह लेकर चला जाता है जब आप पर कोई पर्सनल अटैक करता है। मुझे चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। मैंने मतलब मेरा एक ज़हन ये था जब मैंने पब्लिक रिव्यू का काम शुरू किया, मेरा एक सिर्फ़ पॉज़िटिव नोट पे मैंने काम शुरू किया कि मैं इंडिया-पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करूँ, दोनों कंट्रीज़ के लोगों को कनेक्ट करके चीज़ों को पॉज़िटिव वे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडास फैलाए जाते हैं, उनको ख़त्म किया जाए और पॉज़िटिव वे में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को रखा जाए। जैसे अमेरिका और कनाडा का रिलेशन है, उस तरह इंडिया-पाकिस्तान का रिलेशन को बनाया जाए। तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए अपने चैनल का आगाज़ किया था और स्टार्ट किया मैंने रोड शो से, लोगों के ओपिनियन कैप्चर करती थी, अकेली खुद ही कैमरामैन थी, एडिटर खुद थी, कैमरा ऑपरेटिंग भी खुद ही किया करती थी, मोबाइल ट्राइपॉड यानी कि अभी भी मैं जिस फ्रेम में बैठी हूँ, ट्राइपॉड सामने लगाकर रोड पर खड़ी होकर कैमरा सामने लगाकर अपनी मतलब कैमरामैन भी खुद थी, एंकर भी खुद थी, रिपोर्टर भी खुद थी, एडिटर भी खुद थी, सब कुछ खुद कर किया करती थी। 2 साल ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, मतलब 2020 के राउंड अबाउट मैंने जब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो सोचा कि इस तरफ आया जाए, पॉज़िटिव नोट पे काम शुरू किया जाए। तो तब से मैंने काम शुरू करना किया, लोगों के ओपिनियन लिया करती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मुझे अवेयरनेस आई, मैं लोगों को काउंटर भी करना शुरू कर दिया। लोगों को काउंटर करने के साथ-साथ लोगों को अवेयरनेस भी हल्का-हल्का प्रोग्राम को मैंने और मज़ीद बेहतर और निखार की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। कोई इंसान बेहतर तो मतलब परफेक्ट तो नहीं होता, सीखता है और गिर-गिर के सीखता है, ठीक है? तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले जो मेरे साथ सिनेरियो क्रिएट हुआ, मैं जैसे आप सबको पता है कि आप सबने देखा
کہ میں جاتی ہوں لبرٹی مارکیٹ اور جو بھی وہاں پر ویڈیو میں میرے ساتھ معاملات چلے میں ڈر گئی تھی. مجھے بہت سے لوگوں نے بعد میں کرٹیسائز کیا کہ رباحہ تم کیوں نہیں بولی, ایک اکیلی لڑکی ایک ہجوم میں جہاں پر اس کو شام تک تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ تم یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو, اکیلی لڑکی سمجھ کر تنگ کیا جا رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں مطلب میں ڈر گئی جب انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی. تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ تم نے بات نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ بدتمیزی کر رہے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتی. تو میرے بھائی نے کہا تم جاؤ. اب وہ سینیریو ایسا کریٹ ہوا کہ مجھے تنگ کیا جا رہا تھا. جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی اور وہ مائک پکڑ کے میرے پیچھے 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 آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ میرے لیے وہ ایکسپیرینس ہے, میں نئی فیلڈ میں آئی ہوں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر چیزیں کس طرح مطلب لے کے چلنی ہے. اگر کوئی آپ کو ایسے پرسنل اٹیک کرے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے, کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. اگر مجھے تھوڑا سا بھی اس طرح کا اندازہ ہوتا ہے اس سچویشن کا تو میں اس کو جو ہے چیزوں کو اچھے طریقے سے بیٹر وے میں کنوے کرتی اور بیٹر طریقے سے. جواب سب کو آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جواب مجھے نہیں آتا تھا, جواب مجھے بھی آتا تھا, لیکن میں ڈر گئی کیونکہ میں obvious میں ایک چھوٹی بچی تھی. ابھی میں نے بیچلرز کیا ہے, نہ میرا مطلب اتنا کوئی خاص بڑے بڑے چینلز پہ کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں رہا. میں ایک انٹرٹینمنٹ والی سائٹ پہ کام کرتی تھی, پروگرامز کرتی تھی اپنے یونیورسٹی کے چینل پر. وہاں پر کافی گھنٹوں گھنٹوں پریکٹس کیا کرتی تھی تاکہ میرا تلفظ ٹھیک ہو سکے, تاکہ میں لوگوں کے آگے کیمرے کو فیس کر سکوں, چیزیں بہتر طریقے سے کنوے کر سکوں. مطلب میں نے وہاں سے آغاز کیا تھا اور آغاز کرتے 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 ایک دم سے انہوں نے اس طرح کا سینیریو کریٹ کیا. اور مجھے میں کروں کیا, کس طرح سے مطلب کروں. میں وہاں سے جانا شروع کیا, وہ مائک لے کر میرے پیچھے آتا رہا. میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ میں وہاں پر ایک پاس میں شاپ کیپر تھے, وہاں پر ان کی شاپ کے اندر وہ بابا جی تھے, وہ بڑا, کیونکہ میں 2 سال وہاں کام کرتی نہیں ہوں تو وہ بڑی مجھے بیٹا بیٹا کہتے تھے. تو میں ادھر جا کے نا میں نے کہا انکل یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں تو میں اندر چلی جاؤں. اس پہ بھی مجھ پہ بڑے کرٹیسائز کیا, ارے بہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اتنا وہ مطلب میرے مطلب خوفزدہ میں تھی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ مطلب جب سارے میٹر ٹھیک ہو گیا, میں اس شاپ سے نکلی اور میں آٹو میں بیٹھی اور میں گھر آ گئی. میرا بھائی ادھر ہی تھا, ٹھیک ہے. اور مطلب وہ اس کے بعد انہوں نے جو میرے خلاف پوری ایک پروپیگنڈا تیار کیا, میرے خلاف غلط غلط باتیں کی, غلط غلط چیزوں کو رنگ دیے. مطلب میں اس میں تھی بھی نہیں شامل کہ مطلب مجھ پہ ایسے ایسے ایلیگیشنز لگائے گئے کہ میں لوگوں کو ڈالر دے رہی ہوں, ایسے کر رہی ہوں. بھائی میں نے کیمرہ مین نہیں ایک رکھا ہوا تھا کہ بھائی میں وہ پیسے بچاؤں گی تو میرے گھر کے سرکل چلانے کے لیے کام آئیں گے, ٹھیک ہے. ایک کیمرہ مین رکھنے کے لیے 10-15 ہزار روپے آپ دیتے ہو. میں نے کہا یار میں وہ سیو کر لوں گی تو آنے والے ٹائم میں میرے کام آئیں گے, میرے گھر والوں کے کام آئیں گے. اور وہ کیا کہ میرے پہ ایلیگیشن کیا لگا کہ میں لڑکیوں کو ڈالرز دے کے کہتی ہوں کہ بھائی تم جو ہے مذہب چینج کرو. کتنی عجیب آکورڈ بات تھی کہ یار اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے اور میرے پہ یہ ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں. اب میں گھر آ گئی, میں اتنی حدث میں تھی, مطلب میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کروں کیا کس طرح چیزوں کو میں مطلب یہ جو میرے ساتھ ٹراما جو بھی ہوا, جو بھی معاملات ہوئے, جو بھی ویڈیو کا معاملہ ہوا, میں اس کو کیسے ٹھیک کروں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتی تھی اس ٹائم. مطلب مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. obviously میری فیملی میں بھی کبھی کوئی میڈیا سے نہیں تھا اور کوئی ایک پراپر مجھے سپورٹ نہیں ہے. میں نے اپنا ایک انیشیل خود سٹارٹ کیا, خود ہی ساری ایفرٹ کی. ایون کہ میں نے کیمرہ مین ٹیم بھی نہیں تھی میری کوئی, ابھی تک اسٹل کوئی ٹیم نہیں ہے. میں اپنے بہاف پہ سارا کام خود کر رہی ہوں. تو اس ٹائم بھی میں نے کوئی ٹیم نہیں رکھی ہوئی تھی. اس چیز کا موقع کا فائدہ بہت لوگوں نے اٹھایا کہ یار یہ اکیلی لڑکی ہے تو ہم اس کو جس طرح کہیں گے یہ اس طرح جو ہے وہ مولڈ ہو جائے گی, اس کے آگے پیچھے تو ایسے ہے کوئی نہیں جو اس کے پیچھے آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ میں جب گھر گئی ہوں, میں اس ٹراما سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں لٹرلی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ بس دنیا ختم ہو گئی ہے میری اور میں بس. اور وہ جس طرح مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے آخر. تو میں گھر آ کے میں نے ماما بابا کو بتایا یہ سارا سینیریو. تو obviously پیرنٹس میرے سپورٹیو ہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری اسٹڈی کو لے کر. مجھے ہر چیز میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ مجھے ملا. اب جناب میں گھر آتی ہوں اگلے دن, لٹرلی وہ رات میرے پہ اتنی بھاری گئی تھی کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. کوئی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا اس ٹائم بھی. اب اس سے نیکسٹ ڈے میں مطلب بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ ویڈیو چلائی جاتی ہے, ٹھیک ہے.
ہر انسان نے جو میرے سے کنسرن رکھتا تھا اس نے شیئر کی اس ویڈیو کو، ہر کسی کو شیئر کیا. جو میرے سرکل میں لوگ تھے، جو میری فرینڈس تھیں، جو میرے سب کچھ تھے، ان سب نے اپنے اپنے حساب سے مجھے ڈھالنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی. اب وہ ویڈیو لگ جاتی ہے، ویڈیو لگ گئی، اور وہ اتنے بوسٹ لگائے جاتے ہیں اس ویڈیو پر، اتنے بوسٹ لگائے جاتے ہیں اس ویڈیو پر کہ مجھے تھریڈز آنے لگ گئے. جس گھر میں رہتی تھی وہ ایک رینٹ، مطلب ہم رینٹ پر رہتے تھے. ٹھیک ہے. وہ گھر ہمیں ایمرجنسی راتوں رات چینج کرنے کا کہہ دیا گیا کہ آپ وہ گھر ابھی خالی کریں. اوبویسلی وہ سراؤنڈنگ میں لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ریلیجن کو لے کر تھوڑا سا بہت لوگ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. تو مجھے فوراً، مطلب ہماری فیملی کو کہا گیا کہ آپ فوراً جو ہے اس کو کریں. اور مجھے اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کا کیا رزلٹ ہونے والا ہے، کیا کانسیکوینسز مجھے آگے فیس کرنے پڑیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. گھر کی بیل بجتی تھی نا، لٹرلی میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھی گھر کی بیل پر کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا، یا دروازہ کھول کر کسی کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا کہ میں کوئی کون آ رہا ہے کون اتنی مطلب خوف میرے دل میں بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کیا. میں نے اپنا نمبر آف کر دیا سب سے پہلے، کیونکہ بہت لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے فون کر کر کے. میں نے اپنا نمبر آف کر دیا. اب سراؤنڈنگ میں اور زیادہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرنے لگے، آخر پتہ نہیں کیا سینیریو کریٹ ہو گیا بھائی، آخر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو نمبر بھی بن جا رہا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں بھی گھڑنے لگ گئے. پتہ نہیں وہاں جو ہے وہ اپنے سے پروڈکٹ کر رہے تھے کہ بھائی وہ جیل میں ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طرح کچھ نہیں تھا، جیل میں نہیں تھی میں. ٹھیک ہے. میں اپنے گھر میں تھی، خوف زدہ تھی بہت زیادہ، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی کو آپ اس قدر پریشان کر رہے ہو کہ آپ کی، اب میں کیا بولوں، کسی کے لیے کیا الفاظ بول سکتی ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ کسی کو کس قدر پریشان کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ ایک رات بہت بھاری چلی. ٹھیک ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا جائے. تو میرے بابا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تمہیں ہم جو ہیں obviously گھر تو خالی کرنا ہے، تو تمہیں ہم جو ہے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تاکہ جب میٹر تھوڑا جو ہے ریزالو ہو تو ہم تمہیں واپس اب گھر تب تک چینج کر لیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد سینیریو یہ ہوا کہ میں میرے بابا، میرے فیملی مجھے آؤٹ آف سٹی چھوڑ آئی. اور آؤٹ آف سٹی چھوڑنے کے بعد میں وہاں پر ایک کمرے میں رہتی تھی. ٹھیک ہے. میں اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی، نہ مجھے بھوک لگتی تھی. اور سب کچھ اس طرح اس اس طرح میرے مطلب مجھے ڈپریشن، مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں سائیکو ہو گئی ہوں، یا مجھے ایسا فیل ہوتا تھا. مطلب اتنا برا میرے ساتھ وہ فیز چل رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کو کیسے، اس سچویشن کو ٹیکل کروں کیسے. اور لٹرلی میں مطلب obviously میں نے فون اپنا آف کر دیا تھا، اور میں اپنی ریلیٹیوس کے فون میں وہ جب وہ ویڈیو دیکھتی تھی، تو میں جب وہ لوگ میرے خلاف کوئی بھی اتنی سی بھی بات کرتا تھا نا، کوئی میری سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا. یہ میں بات آپ کو مطلب کہوں کہ کسی نے میری سپورٹ میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. جب میں وہ کمنٹس دیکھتی تھی مجھے اتنا عجیب فیل ہوتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہ کوئی کس طرح کسی کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے کہ، اور حقیقت اس سے بہت اپوزٹ ہے. مطلب ایسا کوئی جو ایلیگیشن میرے پہ لگائے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. اور جو ہلکی سی بھی مطلب جو منہ پہ سلام دعا کرتے تھے وہ بھی جو ہے وہ بھی مطلب بہت زیادہ اگریشن میں تھے میرے ساتھ. اور میں ان کے بھی بیانات دیکھ کر میں مطلب یہ کہہ سکتے ہیں حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. ایک رات میں مجھے ایسا لگتا تھا میری دنیا ہی بدل گئی. لٹرلی مجھے ایسا واقعی فیل ہوتا تھا کہ میری دنیا بدل گئی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے. لٹرلی میں ایک کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، جب میں کمنٹس پڑھتی تھی، کمنٹس پڑھ کے جب میں دیکھتی تھی نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ارد گرد کون ہے، ارد گرد کون نہیں ہے. بس میں وہیں پہ ایک کمرے میں بیٹھ کر چپ کر کے کھانا میرا دل نہیں کرتا تھا، نہ سونا، نہ نیند آتی تھی، نہ مجھے پیاس لگتی تھی، نہ مجھے بھوک لگتی تھی. اس طرح کا ٹراما میں نے فیس کیا. اب اس کے بعد مجھے بابا نے کہا کہ تم اب سوشل میڈیا نہیں دیکھو گی، تم جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھو گی، کیونکہ تم بیمار ہو جاؤ گی اگر تم نے یہ سوشل میڈیا اور مزید دیکھا. لیکن obviously آپ کو معاملات تو دیکھنے ہی ہے نا کہ آخر کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا.
مجھ پر کچھ ایسا پریشر آیا کہ مجھے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور جو سارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپولوجائی ویڈیو بنانی پڑی. آج بھی میرے چینل پہ موجود ہے کہ مجھے سب سے اپولوجائی کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اور اپولوجائی کیا میں نے، اور اس کے بعد میں بالکل مجھے، اب میں کیا بولوں، مجھے کہا گیا، کہا تو خیر چھوڑیں، کہ اب تم چینل پہ کام نہیں کرو گی. آئی سویئر مجھے ایسا لگا کہ میرا زندگی کسی نے مجھ سے چھین لی ہے کہ تم چینل پہ کام نہیں کرو گی، تم اب بس یہ بند ہے، یہ اب کچھ نہیں ہے، مطلب یہ تمہاری لائف کا جو ایک پارٹ تھا یہ ختم. میں پھر اس ٹراما میں اور مزید چلتی رہی اور کچھ ہی مطلب 3 مہینے گزر گئے اس چیز کو دیکھتے دیکھتے. 3 مہینے بعد میں گھر واپس آئی. ہم لوگوں نے مطلب گھر کی شفٹنگ کی اور میرے گھر والے مجھے گھر واپس لائے. میں لاہور واپس آ گئی اور گھر جب واپس آئی ہوں اس کے بعد میں اتنی سویر قسم کی بیمار ہوئی، اتنی سویر، کیونکہ میں نے اتنی ٹینشن لی کہ میں ہاسپٹلائز تھی. میرے بابا میرے ساتھ تھے اور لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میری فل باڈی میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آخر کیا چل رہا ہے. اور وہ اس چیز سے میں نکل ہی نہیں رہی. مجھے ڈیلی 2-3 ڈرپس لگ رہی ہیں اور کئی دن میں ہاسپٹل میں ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیسے کروں. ایک دن میں جب گھر آئی میں نے کہا کہ میں تھک گئی ہوں ہاسپٹل میں رہ کر. تو میں گھر آ کر میں رہی تو میرے بابا نے مجھے یہ چیئر جس پہ میں بیٹھی ہوں، میرے بابا نے مجھے وہ چیئر لا کے دی اور ٹیبل لا کے دیا اور مائک لا کے دیا کہ تم گھر بیٹھ کر کام کرو. انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر بیٹھ کر کام کرو. اور ان کو شاید وہ مطلب اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. مطلب وہ اتنے مطلب ہو گئے تھے پریشان کہ یار کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. اچھی بلی ہماری بیٹی ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور ایک دم سے یہ اس طرح کے ٹراما میں پھنس گئی ہے، کیسے اس کو ڈپریشن سے نکالا جائے. انہوں نے میری خوشی کے لیے چیئر لے کر آئے، ٹیبل لے کر آئے، مائک لے کر آئے کہ یہ گھر بیٹھ کر کام کرے گی. میں نے اسٹارٹ کیا اور مزید میری طبیعت جو ہے وہ اور مزید خراب ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد میں پورا 1.5-2 مہینے جو ہے میں بہت زیادہ فزیکلی طور پہ بیمار رہی ہوں. ٹھیک ہے. مینٹلی طور پہ بیمار جو ہے وہ تو میں تھی لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا فزیکلی طور پہ میں بہت زیادہ انفٹ ہو گئی اور بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے شروع کر دی. شروع میں تو مطلب 3-4 مہینے تو اس پورے میٹر کو گزر گئے. اب سینیریو یہ چلا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ان چیزوں سے نکلوں. میں نے سوچا ڈاکٹر اشتیاق صاحب، میں ان کے آج بہت شکر گزار ہوں کہ سب سے پہلا انٹرویو جب گھر رہ کر میں نے کرنا شروع کیا انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے کہا بیٹا اس طرح شروع کرو اور میں نے شروع کر دیا. لٹرلی میں بہت بیمار ہوتی تھی. بیماری کی حالت میں میرا یہ پورا منہ سویل ہوتا تھا. آپ شاید میری پریویس ویڈیو میں جب 3 مہینے بعد میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا کام تب آپ میرے پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فل منہ سوجا ہوا ہے اور مجھے کوئی ہوش نہیں ہے. پھر بھی میری مدر مجھے چیئر پہ بٹھاتی تھی اور میں یہ دوپٹہ لے کر بیٹھ جاتی تھی اسکرین پر. منہ میرا اتنا فل سویل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا کرتی تھی اور نہ مجھ سے بیٹھا جاتا تھا، نہ مجھ سے جو ہے وہ چیزیں مینج ہو رہی تھی، نہ مجھ سے مطلب بولا بھی نہیں جاتا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا ٹاپک سر سے ڈسکس کرنا ہے. پھر بھی میں اپنے طریقے سے مطلب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جو ہلکی پھلکی سی وہ میں چیزیں ان کے ساتھ کر رہی ہوں. کیونکہ اتنے جب آپ ٹراما میں رہتے ہو آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. آپ اس ٹراما میں ہی پھنسے رہتے ہو، آپ کو نہیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. آپ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ایک ٹراما. میں ایک بچی ہوں، مطلب مجھے ابھی میں لرننگ فیز پہ تھی. مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. مجھے کچھ بھی نہیں اتنا پتا تھا کہ میں آخر آگے کیا کروں گی، کیسے سینیریوز چلیں گے. اور ایک دم سے آپ پہ دھابا بول جانا، آپ پہ اس طرح کا اٹیک ہونا، آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہو. آپ اکیلی ایک لڑکی جس نے ابھی یونیورسٹی سے بیچلرز کیا اور اس کے بعد نکل کر آپ اس طرح کا ایک سینیریو اپنے ساتھ دیکھ لو تو آپ خوف زدہ ہو جاؤ گے. بھائی ایک چھوٹی سی لڑکی کو آپ اس طرح ٹرول کر رہے ہو، اس طرح آپ اس پر غلط ایلیگیشنز لگا رہے ہو تو آپ مطلب کیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. پھر بھی ایک پروگرام سے شروع کیا، ایک پروگرام لگا کر پھر میں بیمار رہتی تھی. ایک دن میں ڈرپ لگانے کے لیے بابا کے ساتھ گئی
تو میں ہاسپٹل میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، تو بابا مجھے کہتے میں ویڈیو لگائی تھی، تو بابا کہتے رباہا رباہا تمہاری ویڈیو پھر جو ہے نا وہ 50,000 کے کراس کر گئی ہے، اور 50,000 ویوز کراس کر گئی ہے، اور لٹرلی مطلب وہ مجھے خوش کرنے کے لیے تاکہ میری طبیعت بہتر ہو سکے، اور وہ مجھے اس طرح مطلب ان چیزوں سے باہر نکال رہے تھے. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے فزیکلی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی. جس دن یہ نومبر کی بات ہے، نومبر 2023 کی بات ہے، 2023 نہیں 2022 سوری 2022 کی بات ہے، جب میری طبیعت بہتر ہوئی. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کام شروع کیا، آہستہ آہستہ انٹرویوز کرنے شروع کیے. بہت سے لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا. میں نے انڈیا سے بھی گیسٹ کو انوائٹ کرنے کی کوشش، بہت بڑے بڑے پروفیسرز ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی، انہوں نے مطلب انٹرویو دیا مجھے. بہت بہت ان کا شکریہ کہ آج اگر میں ان مطلب جس سیناریو میں آج میں بیٹھی ہوں اور کام کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی، اور بہت زیادہ سپورٹ کرنے کے بعد میں پروگرامس کرنے کے تھوڑے بہت قابل ہو گئی. آبویسلی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ میرا ایک نیو ایکسپیرینس تھا، وہ میرے لرننگ کا ایک نیو ایکسپیرینس تھا. پہلے میں روڈ شوز کرتی تھی، اس کے بعد میں انڈور پروگرامس کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروگرامس کے حوالے سے چینل جو ہے پھر بہتر ہونے لگ گیا. اس کے بعد میرے بابا اس قدر بیمار ہو گئے کہ مطلب چیزیں اس طرح نہیں بھی ہو سکی. اب آبویسلی میں چاہتی ہوں کہ میں باہر جا کے کام کروں، لیکن پھر بھی پاسبلٹی نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ جو پچھلے 2 دنوں سے یہ جو میٹر چل رہے ہیں، میں تمام یوٹیوبرس کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں نے اس چیز کو پرسنلی طور پہ ایکسپیرینس کیا ہے. اور جو بھی یہ میٹرز چل رہے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں جو مطلب کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میں ان سب کے لیے جو ہے ان کے سپورٹ میں کھڑی ہوں. اور میں نے مطلب دیکھیں، میں نے ایکسپیرینس کیا، مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہے. مطلب اس ٹراما سے میں ابھی تک سٹل 2 سال گزر گئے، اپروکسیمیٹلی 2 سال، ابھی تک میں اس چیزوں سے باہر نہیں آ سکی ہوں پراپر طریقے سے. اسی لیے مجھے ان کی تکلیف کا بہت احساس ہے، تو میں آج ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہوں اور ان کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوں. کچھ فیمیل یوٹیوبر اور کچھ یوٹیوبرس کے ساتھ جو معاملات چلے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں آج. اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی تکلیف دہ ہے، اور اب لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ کس طرح چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. تو بہت اچھا مطلب آگے آنے والا ٹائم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہاں پر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ کوئی اچھی چیز پروموٹ کر رہا ہے تو ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں. کوئی اگر اپنی کنٹری کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. ہم سب انفارمیشن جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو، اور پازیٹیو میسج جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے ہماری کنٹری کے لیے بہتر ہو سکے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہو سکے. ہم اگر ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، پاکستان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ینگ یوتھ کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ینگ یوتھ کو بھی جو ہے وہ مطلب ہماری سوسائٹی کو ریفارم کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہم سعودی عرب کی اگزامپل لے لیتے ہیں. انڈیا کی جو ہے وہ منسٹر جو ہے ادھر گئیں، اور ان کا جو ہے وہ حج کے ایک پروجیکٹس پہ انہوں نے ایک ڈیل سائن کرنی تھی. تو سعودی عرب اس طرح اپنے کنٹری کو لے کر چل رہا ہے، ٹورزم سیکٹر کو پروموٹ کر رہا ہے. یو اے ای جو ہے وہ ٹورزم سیکٹر کو پروموٹ کر رہا ہے، سب کے ساتھ مل بیٹھ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے لے کر چلیں. اور بات یہ ہے کہ چیزیں آپ تب بھی بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہو جب آپ جو ہے خود ٹھیک ہوتے ہو. اور چیزیں میں جانتی ہوں کہ یہ ٹراما میرے لیے بہت مشکل تھا. لوگوں نے اس سے بہت زیادہ لرن بھی کیا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے اتنی اویئرنیس نہیں تھی، مجھے نئی چیزوں کا پتہ تھا کہ چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. اور آج
لوگوں نے میری ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا سیکھ لیا، لوگوں نے اچھا کام کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم پیس کی بات کریں، ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ اگر پازیٹیوٹی یعنی کہ 2 کنٹریز کے ریلیشن کو بہتر کرنا ہے ہم لوگوں کو، اور اس کے لیے ہمیں اینڈ تک اگر کوشش کرنی پڑی تو ہم اینڈ تک جائیں گے، اور دونوں کنٹریز کو یہ ریلیشن کو امریکہ اور کینیڈا جیسے لے کے جائیں گے، اور مطلب ہماری چھوٹی سی کوشش ایک دن ضرور رنگ لے کر آئے گی۔ اور میں سپورٹ کرتی ہوں ان یوٹیوبرس کو جو اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے ٹراما کو فیس کر رہے ہیں، ان سب کو سپورٹ کرتی ہوں، ان سب کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ میں خود بھی اس ٹراما میں گزری ہوں، میں خود بھی ان چیزوں سے گزری ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ چیزیں کس طرح آپ کے جب فیور میں نہ ہو تو سوسائٹی آپ کو کس طرح دیکھتی ہے، آپ کے ریلیٹیوز آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ میں چیزیں آپ کو کیسے مطلب حقارت بھری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لٹرلی میں نے ابھی 2 سال میں 1.5 سال میں اب جا کر تھوڑا بہت باہر نکلنا جو ہے وہ تھوڑا بہت نکلنا شروع کیا ہے، کیونکہ مجھے بابا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے، ان کے ڈائلیسس چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہر انسان اپنے اپنے اینڈ پر ایک ایفرٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے لائف گزار سکے۔ فی الوقت جو میرے مطلب سرکمسٹانسز ہیں، مجھے اپنے بابا کا علاج کروانا ہے، اور میں اپنے بابا کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ میری یوٹیوب فیملی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، میرے پروگرامز کو پسند کرتی ہے، میرے پروگرامز کو شیئر کرتی ہے۔ تو اگر آج میں واپس آ کر کام کرنا شروع ہوئی ہوں تو صرف اور صرف اپنے یوٹیوب فیملی کی وجہ سے شروع ہوئی ہوں، اور دیٹس وائی آج جس مقام پر میں بیٹھی ہوں یا جس جگہ پر میں بیٹھی ہوں یا تھوڑا بہت اس ٹراما سے باہر نکلی ہوں، صرف اور صرف اپنی یوٹیوب فیملی کی وجہ سے ہے، جو مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں پورے 2 سال کی جرنی میں۔ انہوں نے مجھے اینڈ تک گرنے نہیں دیا، جس میں میرے بہترین کچھ دوست بھی ہیں، ابھی میں ان کا نام تو نہیں خیر لینا چاہوں گی، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں پھر کہوں گی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے، اور آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہو، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی سپورٹ کریں، اور چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ اگر مجھ سے کچھ کوسچنس پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی جو ہے وہ مجھ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ پاکستانی ہیٹ انڈیا نہیں، انکر اگروال، بہت سارے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو ریلیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو مطلب میں نے بہت سارے ایکسپیرینسز سوشل میڈیا پہ دیکھے، obviously میں 1.5 سال ہو گیا ہے یہاں پر گھر پہ ہوں، اور میرا پبلک کے ساتھ اتنا انٹریکشن اب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ڈر سوری میں نے آپ سے شروع کیا تھا، لوگ ابھی مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں یہ تو ڈر پھوک ہے، ڈر گئی ہے، یہ کر گیا۔ میرے سرکمسٹانسز جو میں نے فیس کیا وہ آپ لوگوں نے تو نہیں فیس کیا، جو مجھے یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تم ڈر گئی ہو، تم تو ایسی ہو، تم تو ویسی ہو، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو میں نے فیس کیا وہ ان لوگوں نے نہیں فیس کیا۔ تو پھر جہاں پر یہ کرٹیسزم کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر میں چپ کر جاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، وقت ہے، گزر جائے گا، کوئی نہیں۔ اور ہم مجھے پتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہوں، اور پازیٹیو کام کر رہی ہوں، نیشنز کو ملانے کا کام کر رہی ہوں۔ تو اگر اس کو غلط کہا جاتا ہے تو ہاں میں غلط ہوں، اگر اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے تو ہاں میں جھوٹی ہوں، اگر اس کو مطلب اگر آپ جس طرح بھی لے کے چلتے ہو کہ مطلب میں اپنے مجھے یہ بھی بہت سارے ایلیگیشنز ہیں نا کہ مجھے میں ملک کو بدنام کری ہوں، یہ کری ہوں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، میں تو کچھ بولتی بھی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوں، صرف اور صرف اپنا کام کر رہی ہوں، اور اپنی کنٹری کے لیے کام کر رہی ہوں، اپنے ملک کی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میرے پلیٹ فارم کے تھرو میرے ملک کی چیزیں بہتر ہوں گی، میرے ملک کے بچوں کی ایجوکیشن کی مطلب اس میں اویئرنیس آئے گی، تو ہاں میں اس کو آن کرتی ہوں، اور میں بہت زیادہ اپنے کنٹری سے محبت کرتی ہوں، مجھے بہت محبت ہے، دیٹس وائی میں اپنی کنٹری کے لیے کام کر رہی ہوں، اور اپنی کنٹری کے ساتھ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس کے لیے مجھے اینڈ تک جانا پڑے تو میں
जाऊँगी और लोगों में अवेयरनेस फैलाऊँगी, फैक्ट्स पे बात करूँगी, न्यूज़ पे बात करूँगी और अब तो मैंने लिट कंटेंट ही चेंज कर लिया है, मेरा तो उसमें कोई लेना-देना ही नहीं है, मैं तो बस अब इंटरव्यूज़ करती हूँ एक्सपर्ट्स के साथ। आप अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताते हैं कि इसने सही बात की है, इसने गलत बात की है, तो ये एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है और लोग जो है वो करते हैं। अच्छा, इस पूरे सर्कमस्टांसेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन ये था कि जब मैं उस वीडियो वो मिलियंस में जब वीडियो गई ना, लोगों ने बूस्ट भी उस पे लगाए, तो जब मैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी ना, लिटरली मुझे इतनी थ्रेट मिलते थे, इतनी गालियाँ सुनने को मिलती थी, इतना मतलब क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ता था कि मैं खुद परेशान हो जाती थी कि आखिर मैंने कौन-सा गुनाह किया है। और मुझ पे ऐसे-ऐसे एलिगेशंस थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये एलिगेशन भी मुझ पर है और मैं ऐसी हूँ, मुझे समझ नहीं आता था। और मुझे समझ ये भी नहीं आ रहा था उस टाइम कि मैं इसका मुकाबला कैसे करूँ, मैं इसको कैसे फेस करूँ? मतलब मुकाबला तो दूर की बात आ जाती है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसको फेस कैसे करूँ? इवन कि जो मेरे क्लोज़ लोग थे वो डर गए थे कि आखिर पता नहीं क्या मामला है और मैं खुद मतलब सबसे मेरा जो है वो कट ऑफ हो गया। किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम, लेकिन हाँ, आज से 2 साल बाद जो मैं चीज़ों को देख रही हूँ, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है, लोग अब मुकाबला करते हैं कि जो हक की बात है, वो हक की बात करते हैं, जो गलत बात है, वो गलत बात करते हैं अब। और देखिए, हम जो है सिर्फ़ पॉज़िटिव रहकर काम करना चाहते हैं। अ, सॉरी अ, एक मेंबर ने हमें जॉइन किया है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली। व्यूअर्स आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को की मेंबरशिप लें ताकि मेरा चैनल तेज़ी से ग्रो हो सके और इसी तरह मैं प्रोग्राम्स करती रहूँ और आप लोगों के लिए नई-नई एंटरटेनमेंट वाली साइट पर नए-नए आप लोग तो कहते हैं एंटरटेनमेंट है जब हम पाकिस्तानियों के चैनल देखते हैं। तो नई-नई वीडियोज़ लेकर आ सकूँ जिससे जो है वो अवेयरनेस सोसाइटी में फैले, सोसाइटी को एक रिफ़ॉर्म मिले, सोसाइटी जो है वो बेहतर वे में तरक्की करे, हमारे कंट्री की इकॉनमी बेहतर हो, हमारे कंट्री में जो है चीज़ें बेहतर तरीके से हल हो सके, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। जिस तरह जो है बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे यूएई जो है वो अभी रिसेंट इंडिया विज़िट पर थे। वो मतलब बड़ी-बड़ी डील साइन कर रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मुझे बड़ा कुछ हैरान करती है कि यार हम हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो आज ग्रो कर रहे हैं। इट्स अ बिग जो उनके लिए अचीवमेंट है कि आने वाले टाइम में वो बड़ी सुपर पावर कंट्री यानी कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने है, हमें सीखना चाहिए। अब तो यूएई, सऊदी अरब इन लोगों ने भी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं दूसरे कंट्रीज़ को वेस्ट को लेकर इंडिया को लेकर चेंज कर दी हैं। वो अपने कंट्री की जो है वो कह सकते हैं टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करें, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में रिफ़ॉर्म लेकर आए हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो और मज़ीद अपने कंट्री को ग्रो करने के लिए उस पे गौर-व-फ़िक्र कर रहे हैं। तो हमें भी इस तरह की पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है और हम आने वाले टाइम में अगर हमारे चैनल्स उनसे कोई पॉज़िटिव बात निकलती है तो ये एक गुड गुड सीन है हमारे लिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो-जो इस ट्रॉमा में हैं या ट्रॉमा से में जिन-जिन लोगों ने ये चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ, तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कम्युनिटी के सपोर्ट में हूँ और उनको चाहिए उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह सारे मामलात चले एप्रिशिएट है एप्रिशिएट करती हूँ और वो अपने स्टांस जिस तरह उन्होंने रखे और जिस तरह वो पॉज़िटिव काम कर रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी रही मेरी और स्टोरी तो ख़ैर व्यूअर्स मुझे समझ नहीं आता कि स्टोरी भी कैसी स्टोरी है, जिसमें कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं फिर कहूँगी कि सीखने का अमल तो है मरने मरते दम तक है। अभी मेरी लर्निंग की फ़ेज़ है, मैं सीख रही हूँ, मैं आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं जिस वज़ह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों की मोटिवेशन की वज़ह से जो है या इस चेयर पर बैठकर प्रोग्राम करने के काबिल हुई हूँ और अभी स्टिल ऑनगोइंग जो काम कर रही हूँ, आप लोगों की वजह से ही कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। उसके लिए मैं जितना आपका शुक्र अदा करूँ, वो कम है और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारत दुश्मन नहीं है हमारा।
भारत दुश्मन नहीं है हमारा। मैं यहाँ पर हर पाकिस्तानी से यही कहूँगी कि भारत दुश्मन नहीं है हमारा। ये ये है यूट्यूब का नारा, यानी कि हम यूट्यूबर्स का नारा यही है कि भारत दुश्मन नहीं है हमारा। हम एंड तक दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और जाते-जाते आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी लोगों तक पहुँच सके, ताकि लोग जो हैं उस पे अवेयरनेस हासिल करें और अवेयरनेस हासिल करने के साथ-साथ कल को अगर उनके साथ भी इस तरह का मैटर होता है, तो उनको ये अवेयरनेस होगी कि इसको किस तरह टैकल करना है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। यकीनन आप लोगों का वक़्त भी बहुत कीमती है कि आप लोग अपनी इतनी बिज़ी लाइफ़ से मेरे लिए वक़्त निकालते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और जाते-जाते मुझे मुझे दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट भी करें। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।